अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त बहरान, टकराव और मायूसी, बेचैनी का आलम है। हुकूमत की तवज्जो, तरजीहात और फिर तवानाई एक ऐसे शख्स को शिकस्त देने में लगी हुई है जो कि ऑलरेडी जेल की सलाहों के पीछे है। क्या हुकूमत की सारी मुश्किलात चेयरमैन और बानी पीटीआई ही हैं, और क्या बानी पीटीआई का मुतबादिल हुकूमत के पास मौजूद है, और वो है क्या? आज प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मियां जावेद लतीफ़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि जो आजकल मुअम्मा बना हुआ है, और वो ये है कि किस तरह से बानी पीटीआई जेल में है, और आप भी कहते हैं, हुकूमत भी कहती है कि उनको सहूलत कारी वहाँ पे दी जाती रही है, और एक मुलाकात जो कि सुबह 7 बजे हुई और उस मुलाकात से पहले भी उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, उनको बताया गया था। अब उस इन्फॉर्मेशन के पीछे हुकूमत के कुछ चंद लोगों ने कहा कि शायद ये हुकूमत भी इसके पीछे है, लेकिन जो बानी पीटीआई है वो ये कहते हैं कि किसी और ने ये सहूलतकारी की है। आपका क्या ख्याल है कि कौन है सहूलतकार जो कि 7 बजे जेल भी ओपन करवा देता है, मुलाकातें भी करवा देता है, और जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो भी उनके पास पहुंच जाती है? शुक्रिया, मगर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब इस तरह का सवाल आता है कि देखें, जब मैं कहता था कि सहूलतकारी है, और ये मैं 2 साल से कह रहा हूँ, तो 18 माह की जो हुकूमत थी उसमें भी मैं कहता था, और लोग कहते थे कि आप हुकूमत में हैं, सहूलतकारी कहाँ है बताएं। और मेरे अपने लोग भी खड़े होके कहते थे कि जी कोई सहूलतकारी नहीं, हमें तो नज़र नहीं आ रही। फिर आपने देखा कि सहूलतकारी एक एक अदारे से नज़र आना शुरू हुई। 9-10 मई हो गया, उसके बाद भी सहूलतकारी जारी रही। एक शख्स को पकड़ लिया गया, सहूलतकारी मदम हुई है, कमज़ोर हुई है, मगर सहूलतकारी आज भी ख़त्म नहीं हुई। आप देखें कि किस शख्स के लिए या किस कैदी के लिए इस तरह रात को उसको इन्फॉर्मेशन भी सारी मिलती है और सुबह 7 बजे कोई मुलाकात भी कर लेता है। दरअसल बात यह है कि जो मौसूफ़ अंदर हैं, जो आपने अपने इब्तदाइये में भी बात की कि सारी हुकूमत जो है वो इस चक्कर में लगी हुई है, या सारी हुकूमत का मसला ये है कि इमरान ख़ान को सज़ा किस तरह देनी है या अंदर किस तरह रखना है, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि हुकूमत वक्त हो या अदारों में बैठे वो लोग हों जो पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं, इस्तेहकाम सियासी मुआशी देखना चाहते हैं, दुनिया में एक मकाम उसका देखना चाहते हैं। वो जब ये देख रहे हैं कि आलमी क़ुव्वतें और वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार हमेशा रखना चाहती हैं, और जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार की कैफियत पैदा होती है, कोई पुरतशद्दद एहतजाज शुरू होता है, तो उसके पीछे या उसको फनांस करना या उसको सपोर्ट करना वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं। यही हो रहा है। और आज भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग तो हैं जो इस फितने को कंट्रोल करने की फ़िक्र में हैं, जो आप बात कर रही हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फितने को परवान चढ़ा रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो और वो गैर मुल्की एजेंडा पूरा कर सकें जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का एजेंडा है, और जो लेके आया था ये एजेंडा। मुझे ये बताएं कि आज एक सिरा पकड़ा है अदारों ने, जनरल फैज़ को पकड़ के। आप भी यही हैं, मैं भी अगर ज़िंदा रहा तो मैं भी देखूँगा कि जब तक आप दूसरे सिरे तक पहुँचेंगे नहीं, उस वक्त तक एक सिरा पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उसके नताइज आ सकते हैं। तो इसके अंदर जितने इस मनसूबा साजी में लोग हैं उनको पब्लिक करना चाहिए, उनके नाम उनके लोगों को बताने चाहिए, करतूत उनकी जराइम बताने चाहिए, और उनको पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक सज़ाएं मिलनी चाहिए, जो कि 1.5 साल के अंदर 9-10 मई करने वालों को आज तक नहीं दी जा सकी। जी मियां साहब, यानी कि आप भी बानी पीटीआई के उस ख्यालात के साथ हैं जो वो कहते हैं कि जनरल फैज़ का ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो आप भी कह रहे हैं कि उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए? मैंने कब कहा है आपको उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए? मैंने तो आपको ये कहा है कि एक सिरा पकड़ा है और आखिरी सिरे तक जाएं, और जितने नाम इसमें हैं, वो साकिब निसार हो, वो बंदयाल हो, वो बाजवा साहब हो, या कोई और हो,
یا کوئی میڈیا سے تعلق رکھتا ہو، یہاں تک کہ میری جماعت کے اندر سے بھی اگر کوئی سہولت کاری میں موجود ہو یا فیض صاحب کے منصوبہ بندی میں کوئی شامل ہو تو ان کو ان کے نام پبلک کیے جانے چاہیے. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا، تو پھر اس کے لیے کیا جانا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے کہ ایسا کیا کیا جانا چاہیے؟ جیسے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یا پھر؟ نہیں عالیہ، ایک سیکنڈ، بات یہ ہے ہر ادارے کا خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے. ایک ادارے کے جس سے جنرل فیض کا تعلق تھا اس کے اندر احتساب کا طریقہ کار موجود ہے، وہ اپنا اس طرح طریقہ کار سے ٹرائل کر رہے ہیں، کریں گے. اب آ جائیں دیگر لوگ جو ہیں ان کے اگر کسی ادارے سے منسلک کوئی ہے تو اس ادارے کا بھی خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے، وہ کریں. جہاں تک سویلین کا تعلق ہے تو جو کہ ایک حقیقت ہے کہ ماسٹر مائنڈ تھا 9-10 مئی کا، سہولت کاری تھی اس کو باقی جگہوں سے، تو اس شخص کا اگر آپ یا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو عمران خان کا آپ اوپن ٹرائل کریں. میں بالکل اس حق میں ہوں کہ ایک سویلین ہے اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، مگر کیوں نہیں کیا گیا 1.5 سال کے اندر، یہ قوم پوچھ رہی ہے. جی بالکل. تو ظاہر ہے کہ اس میں حکومت تو آپ کی ہے نا، تو اس کے اوپر کچھ حکومت بھی کر سکتی ہے. جیسے کہ اگر ابھی جنرل فیض کو فوجی عدالتوں میں یا ان کو اگر حراست میں لیا گیا ہے تو ان کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے، وہ تو ایک کرپشن کا کیس ہے. ان کا اس 9 مئی سے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن کیا حکومت یہ ریکمینڈ کرے گی فوج کو کہ جنرل فیض کا 9 مئی سے بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے؟ نہیں ہمیں کیوں ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ ہیں تو انٹیلیجنس ادارے موجود ہیں پاکستان کے، ان کے علم میں نہیں ہیں یہ باتیں. ہم کیوں کہیں کسی کا کہ اس کا ٹرائل کریں 9-10 مئی میں یا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ 9-10 مئی کے مجرموں کو لاہور کے ایک طاقتور شخص نے چھوڑا، مجرموں کو چھوڑا، کئی سے پیسے لیے اور کئیوں کو کسی کی سفارش پہ چھوڑا، اور عدلیہ میں بھی کچھ لوگ تھے جن کے عزیز و قارب اس میں ملوث تھے، چھوڑا ان کو. بات تو یہ ہے. تو کیا انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ہمارے ان کے علم میں نہیں ہے کہ کس نے کیا رول ادا کیا؟ 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال کے اندر تو ہر چیز دیکھیں. یورپ میں یہی کام ہوا تو 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے کنگھال کے سزائیں بھی دے دی. ہمیں 1.5 سال ہو گیا ہے، ہم آج تک یہ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا نہ بنایا جائے یا فوٹیج سے دیکھا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.5 سال کے اندر ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. یقیناً کیا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ عالمی دباؤ ہے یا انٹرنل کوئی سہولت کاری اس کو میسر ہے، جس طرح کہ گڈ ٹو سی یو کہنے والے بھی موجود تھے اس وقت، شاید آج بھی ان کا اثر رسوخ موجود ہو. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر عدالتوں کے لوگ یا عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر سہولت کاری کرتے ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو عدالتوں میں تو ایسے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ان کو، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ ان کو پوچھ گچھ کی جائے یا ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. کیا ایسا تو کوئی سسٹم ہے نہیں؟ نہیں، آپ کی بات بالکل مناسب نہیں ہے، اور میں نے جو کہا اس کا بالکل آپ نے ترجمہ الٹ کر دیا. یہ بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہر ادارے کے اندر خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے. وہ انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہو، وہ دفاعی ادارہ ہو یا دیگر ادارے ہوں، وہ کوئی اس کو پروسیس کرتا ہے نہیں کرتا، یہ تو ان کی اپنی ثوابدید ہے. مگر کیا ایک حقیقت نہیں ہے کہ 2017 میں غلط فیصلہ لیا گیا اور دیا گیا؟ آج تک اس کا کیوں نہیں لوگوں کو بتایا گیا کہ پاکستان ان فیصلوں سے گرداب میں پھنس گیا؟ ایک شخص سے انتقام لیتے لیتے تو ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے فیصلوں سے ملک کی معیشت برباد کر دی، 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے. آج IMF آپ پہ چڑھائی کیے ہوئے ہے، ہم دبے ہوئے ہیں ان کے بوجھ کے نیچے، مگر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں.
جی بالکل، یہ ظاہر ہے کہ اگر سزا اور جزا کا سسٹم تو موجود ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر کوئی دوسرے ادارے میں موجود ہیں۔ اگر فوج کی بات ہے تو چلیں وہاں پہ تو خود احتسابی ہو گئی، لیکن اگر کوئی سویلین ہے اس کی خود احتسابی آپ کسی کمیشن سے پروو کر لیں گے، لیکن اگر آپ کسی عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو آپ کس طرح سے ان کا احتساب کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس ادارے نے بھی خود احتسابی کا قدم اٹھایا تھا، وہ الگ بات ہے کہ پھر وہیں رک گیا، مگر ان کے اندر بھی طریقہ کار موجود ہے۔ جہاں تک سویلین کا تعلق ہے تو سویلین کے لیے تو ہر ادارہ کھلا ہوتا ہے، سویلین کا تو احتساب جب کوئی کرنا چاہے ہو جاتا ہے۔ میں تو اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ سویلین جو اس جرم میں شریک جرم ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور قانون موجود ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ ابھی بانی پی ٹی آئی نے جو میڈیا ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی کوئی بات چیت ہونے لگتی ہے حکومت کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے، اور حکومت 9 مئی جو ہے وہ بیان کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اب بات چیت ہو رہی ہے، جو کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسہ بھی منسوخ کروایا، کہیں نہ کہیں بات کوئی مانی گئی ہے، کہیں اب کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ دیکھیں، مجھے کسی ڈیل کا تو علم نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اس سے سروکار ہے۔ ہاں، مجھے یہ ضرور علم ہے کہ موصوف جو آئین قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہمیشہ اقتدار کی لیے ڈائلاگ بھی کرتے ہیں، اور انہی سے کرتے ہیں جن کے ذریعے آئے تھے۔ اب ان کو علم ہے یا ہونا چاہیے، ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کو لانے سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا تھا۔ اب دوسری ان کی جو ترجیح ہے وہ ہے ایک عالمی قوتوں کا وہ ایجنڈا جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا تھا، وہ کئی جگہوں سے نظر آیا ہے۔ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر ثبوت ہے ہمارے پاس کہ جو فارن فنڈنگ تھی وہ کس مقصد کے لیے اس کو کی گئی تھی، اور اتنا پیسہ پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں جتنے اس نے ذرائع ابلاغ پہ استعمال کیے یا جلسے جلوسوں میں اتنا پیسہ خرچ کیا۔ وہ پیسہ اور اس نے ہائر کیے ہوئے ہیں لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت سے ملتا ہے یا وہی فارن فنڈنگ ہے؟ اور جو فارن فنڈنگ ہے وہ انہوں نے کن مقاصد کے لیے دیا تھا، وہ مقاصد ہمیں نظر کافی حد تک آ چکے ہیں، جو قوم کو بھی نظر نہیں آئے مگر اداروں کو بہت سا چیزوں کا ادراک ہو چکا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص سائفر لہراتا ہے اور جس ریاست پہ الزام لگاتا ہے، اسی ریاست کی کانگریس جو ہے وہ کس طرح اس شخص کے حق میں قرارداد منظور کرتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طرح سہولت کاری ملی بھگت سے ہو رہی ہے اور کن کا ایجنڈا وہ پورا کر رہا ہے۔ مگر آج تک نہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے وہ ریاست کی کانگریس نے کوئی قرارداد پاس کی، نہ نواز شریف کے لیے کسی نے قرارداد پاس کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا اور جس نے پاکستان کی بربادی کر دی اس کے لیے قراردادیں اور تشویش کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اس سے پاکستان کو اندازہ ہے۔ جی میاں صاحب، آپ ایک عوامی آدمی ہیں اور عوام کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں اور آپ یقیناً عوام کی پلس بھی جانتے ہیں، لیکن عوام نے یہ بیانیہ کیوں بائے نہیں کیا جو آپ بتا رہے ہیں؟ عوام کیوں بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ بائے کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر کیا کوئی کیلکولیشن ہے کہ وجہ کیا ہے؟ بالکل، آپ جو اتنے حقائق بتا رہے ہیں وہ عوام بائے نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے سہولت کاری، اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں کے اندر بیٹھے آج بھی لوگ اس کو سہولت کاری دے رہے ہیں۔ جب تک ادارے جنہوں نے 2017 میں فیصلے دیے اور لیے، جنہوں نے 2014 کا دھرنا دلوایا اور اس کے مقاصد حاصل کیے، اگر وہ لوگ، وہ ادارے یا ان کے ترجمان نہیں بولیں گے، جب تک اس وقت تک قوم کو، میں کہتا بھی رہوں تو یقین نہیں آ سکتا کلیئرٹی سے
جو کچھ وہ شخص پاکستان سے کر گزرا ہے اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ انہیں جن ذرائع ابلاغ کا میں ذکر کر رہا ہوں یا جن اداروں کے ترجمان کا میں ذکر کر رہا ہوں, 2011 سے وہاں سے اس کی جو سہولت کاری شروع ہوئی اور اس کے لیے ایک ماحول بنایا گیا, اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا, اس کی خواہش پہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا, اس کی خواہش پہ ہمیں چور ڈاکو لٹیرا کہا گیا, اس کی خواہش پہ ہمیں مودی کا یار کہا گیا, اس کی خواہش پہ ہمیں کہا گیا کہ ہم پاکستان کو آج تک فائدہ نہیں دے سکے اور اتنے سال ہماری حکومت رہی. جبکہ آج دیکھ لیں, اور اسی نے کہا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, اسی نے کہا یہ ماروثی سیاست کرتے ہیں, اور انہی اداروں کے جو ترجمان تھے اس وقت کے, انہی اداروں سے بیٹھے اس وقت کے جو لوگ تھے, وہ یہ بات آگے بڑھاتے رہے اپنے عمل سے, اپنی زبان سے یا اپنی قلم سے. آج جب تک وہی لوگ, اور وہ نرسری جو تھی وہ تیار ہو کے آج جوان ہو چکی ہے, آج ووٹ کاسٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے, تو جب تک یہ ان کو نہیں ڈریس کریں گے, جب تک یہ حقیقت نہیں بتائیں گے کہ ہم نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نواز شریف پر الزامات لگائے اور ریاست کو نقصان پہنچ گیا, تب تک اس جنریشن کو یقین اس طرح نہیں آ سکے گا. اب یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں, مریم بی بی بھی اس کے اوپر کہتی رہی کہ سب جو ہے یہ نیکسس جو ہے سہولت کاری ہے یا جو سازش ہے میاں صاحب ہو یا پی ایم ایل این ہو ان کے خلاف جو کی گئی, اس میں جنرل فیض کا بڑا ہاتھ تھا. سب جنرل فیض اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ جنرل فیض کرتے. اب جنرل فیض تو اب فوج کی حراست میں آ کے ان کے اوپر تو اب ایک قسم کا اب انہوں نے شکنجہ ڈال دیا ہے. تو کیا اب اس سے جو آپ کا بیانیہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک نیکسس کے تحت ہوا, ایک سہولت کاری کے ذریعے ہوا, عوام آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اب سوچیں گے اس بارے میں کہ آپ صحیح تھے اور آپ کا بیانیہ صحیح تھا؟ بالکل, جو ہم کہہ رہے تھے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے, آج جنرل فیض کو پکڑنے سے سہولت کاری, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مدھم کمزور ضرور ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی. یہ ایک بندے کا کام نہیں تھا, یہ ایک پوری ٹیم تھی, اور یہ ہر ادارے سے کئی لوگ تھے جو اس ٹیم کا حصہ تھے, آج بھی ہیں, اور وہ سہولت کاری اس کو اسی طرح میسر ہے. اس میں کمزوری آ سکتی ہے, مگر جب تک اس نیٹ ورک کو آپ پورا کنگھال کے ختم نہیں کریں گے, اس وقت تک قوم کو یقین نہیں آئے گا, جب تک قوم کے سامنے ان کے جرائم کی لسٹ جو ہے پوری وہ پبلک نہیں کی جائے گی, بتایا نہیں جائے گا, ان کو اس حوالے سے جو جرم انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے سزائیں نہیں ملیں گی. جی بالکل. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں میں بھی ڈویژن ہے اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کو سہولت دے رہے ہیں, اور ریاست کہیں نہ کہیں بے بس بھی ہے, کمزور بھی ہے اس کے آگے. نہیں دیکھیں, جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تو ریاست 1.5 سال سے ہو گیا اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہے. اس سے بڑی کمزوری اور کیا ہوگی کہ ادارے ان کو انصاف نہیں دے پا رہے ریاست کو. 1.5 سال ہوا نا, ریاست پہ حملہ ہوا تھا. اور دوسری بات میں جو کہہ رہا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ اداروں میں ڈویژن ہے, میں کہتا ہوں اداروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی سہولت کاری اس کو دے رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, اور مختلف اوقات میں وہ چیزیں سامنے آتی بھی ہیں. اور جب تک وہ نیٹ ورک توڑا نہیں جائے گا, جب دیکھیں کسی کا ووٹ کاسٹ کرنا کسی کو کسی ادارے میں بیٹھے شخص کا یہ جرم نہیں ہے, یا تو اس کو ووٹ دینے کی جو ہے اختیار نہیں ہونا چاہیے, اگر اختیار ہے تو آزادی ہونی چاہیے, جس کو چاہے وہ ووٹ دے, مگر اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کے لیے قانون آئین سے ہٹ کے لابنگ کرے یا اس کو فائدہ دینے کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے, جو کہ ہو رہا ہے. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک, مزید بات کریں گے بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ہماری میاں جاوید لطیف صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, ان سے بات کرتے ہیں.
اچھا میاں صاحب، آپ ابھی جس سہولت کاری کی، خاص کر یہ جو ابھی جلسہ کے حوالے سے جو 7 بجے کی ملاقات ہے، اس میں جو سہولت کاری کی بات ہے، لیکن اس میں جو بانی پی ٹی آئی نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس میں تو یہ واضح لگ رہا ہے کہ وہ بات چیت ہے جو ایک اسٹیبلشمنٹ، آپ اس کو بحیثیت ادارہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے انہوں نے، کہ وہ بات چیت ان کی کہیں وہاں پہ ہو رہی ہے، ان کا اشارہ اس طرف تھا. نہیں دیکھیں، سہولت کاری تو کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیں عالیہ، پہلے دن سے وہ اس کی پروردہ بھی ان کا ہی ہے، لائے بھی وہی تھے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بقا بھی انہی کے ساتھ ہے. وہ پولیٹیشین نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی بٹھا دے اور میرا کوئی تحفظ کرے. آپ دیکھیں کہ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میرے اس وقت جب میں اقتدار میں تھا تو ایجنسیاں جو تھیں وہی میرے لیے ممبر پورے کرتی تھیں، وہی بل منظور کرتی تھیں. تو پھر آج وہ کس حیثیت سے یا کس منہ سے یہ بات کرتا ہے کہ میں آئین قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہوں؟ وہ کس منہ سے یہ بات کرتا ہے کہ اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رہنا چاہیے، جبکہ دعوت وہ خود دیتا ہے؟ تو یہ تضاد جو ہے یہ قوم کے سامنے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں کہ یہ اصل میں شخص چاہتا کیا ہے. نہ یہ جمہوریت پاکستان کے اندر چاہتا ہے، نہ آئین قانون کی بالادستی چاہتا ہے، نہ پاکستان کے اندر استحکام چاہتا ہے. یہ چاہتا تو صرف یہ ہے کہ میں اقتدار میں ہوں اور وہ ایجنڈا پورا کر سکوں جس کے لیے مجھے مسلط عالمی قوتوں نے کروایا یہاں. جی بالکل. اچھا، اس میں جنرل باجوہ صاحب کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کے ٹرائل کی بات، کیا ان کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اب وہ بھی حراست میں آ سکتے ہیں، ان کا کوئی ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اس کے کتنے امکانات لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، امکانات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، نہ میری یہ پوزیشن ہے کہ میں بتا سکوں وہ حراست میں آئیں گے نہیں آئیں گے، ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا. مگر ایک حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، بندیال صاحب اور یہ عمران خان، یہ سارے مل کے ایک پیج پہ تھے، اور اس وقت کا کچھ میڈیا بھی ان کے ساتھ تھا جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا. پاکستان کے اندر کوئی کہتا تھا صدارتی نظام لے آئیں، کوئی کہتا تھا 20 سال کا سارے مل کے آپس میں بندر بانٹ کر لیں اقتدار کے لیے، اور کوئی کچھ منصوبہ بندی دے رہا تھا. اس پاکستان کو تو انہوں نے اپنی ایک جاگیر سمجھا ہوا تھا. 8-10 پاورفل لوگوں نے، با اختیار لوگوں نے، جو خدا کر کے پاکستانی قوم کی کوئی نیکیاں کام آ گئیں، جو ان کا وہ ٹوٹا پیج یا پھٹا ایک پیج، اور آج پاکستانی قوم جو ہے وہ کم از کم یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم یرغمال نہیں ہیں، یا ہم غلامی سے باہر آ گئے ہیں. آزادی کی کوئی ہمیں جھلک یا تھوڑا ہوا جھونکا نظر آ رہا ہے کہ شاید ہم آئین قانون کی بالادستی کی جو بات کرتے آئے ہیں اس پہ پاکستان، اس ڈگر پہ پاکستان چل نکلے. ایک ہوپ ہے قوم کو، خدا کرے یہ پوری ہو جائے. جی میاں صاحب، جیسے کہ آپ نے ایک پیج کی بات کی ہے، تو بانی پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک پیج اور اس وقت کی حکومت کا ایک پیج، دونوں ہی ایک پیج پہ ہیں، تو مختلف کیسے ہے؟ یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ ہاں، یہ فرق ہے عالیہ کہ اس وقت غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی جو فیصلے ہو رہے تھے، اس میں اس وقت کی عدلیہ بھی شامل تھی، اس وقت کا دفاعی ادارہ بھی شامل تھا، انٹیلیجنس ادارے شامل تھے، بہت سے میڈیا ہاؤسز شامل تھے. آج اس طرح نہیں ہے. آج یہ دیکھیں کہ اگر دفاعی ادارے کا آپ ذکر کرتی ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے جو بات بار بار کی جاتی ہے، تو ایک پیج یہ تو آپ کو نظر آتا ہے دفاع کے حوالے سے یا پاکستان کی معیشت کو دوبارہ سے سنبھالا دینے کے لیے، مگر دوسرے اداروں کی طرف سے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہاں آپ کو ایک پیج نظر نہیں آتا. وہاں گڈ ٹو سی یو آپ کو سننے کو ضرور ملتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ
اب 1 اکتوبر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اہم اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا مسئلہ ہے، زیر بحث ہے، بانی پی ٹی آئی سے بھی سوال کیا گیا اور ان کے خدشات ہیں کہ حکومت شاید ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے یا پھر سینیورٹی کو بائی پاس کرنا چاہتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سسٹم ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو میرے علم میں بھی بات یہ نہیں ہے اور دوسرا میرا خیال بھی ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو پارلیمان ہوتی ہے وہ ہر وقت ہر موقع پہ قانون سازی کر سکتی ہے، کسی کی خواہش پہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ پارلیمان 2/3 اکثریت سے کر سکتی ہے اور پارلیمان کو اختیار عوام دیتے ہیں، اور اگر وہ ممبر پورے ہوں گے، 2/3 اکثریت پوری ہوگی تو وہ قانون پاس کر سکتے ہیں۔ باقی میرے علم میں نہیں ہے جو بات آپ کر رہی ہیں۔ جی، تو لیکن یہ ہے کہ حکومت ایسا اگر کرتی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ کر سکتی ہے تو اس کو کر لینی چاہیے، تو کیا اس وقت تو وہ اکثریت نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے؟ اس کے لیے کوئی اکثریت کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ کوئی بھائی مفروضے پہ آپ پروگرام کر لیں یا سوال کر لیں، میرے سے جواب لے لیں، تو وہ تو کوئی مناسب نہیں ہے۔ آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ حکومت کر لے، میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت جس حکومت کے پاس ہو وہ آئینی ترامیم کر سکتی ہے اور کرنے کا حق اس کو ہوتا ہے۔ اب کون سی وہ ترمیم کرتی ہے اور کب ان کے پاس 2/3 اکثریت ہوتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے یہ مفروضے اس لیے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جب یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک کسی کا فیورٹ ہوتا ہے، ایک کسی کا فیورٹ نہیں ہوتا ہے، جب اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کچھ کے فیصلے پسند کیے جاتے ہیں، کچھ کے ناپسند کیے جاتے ہیں، کچھ کے حق میں آتے ہیں، کچھ کے خلاف آتے ہیں، تو پھر ایسی جو ڈیبیٹ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت جاری ہے، اوپن ہے، یہ کوئی سیکرٹ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں ابھی جو موسٹ سینئر ہیں، سینیورٹی پہ ہیں، وہ شاید حکومت کو لگتا ہے کہ یہ ان کی فیور میں نہیں ہوگا، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے، کچھ اس طرح کا کوئی طریقہ کار لے آیا جائے۔ تو آپ کو یہ طریقہ کار پہ ویسے آپ کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے بات، جو میرے علم میں بات نہیں ہے وہ میں کیسے اس کا جواب دوں؟ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، دوسری طرف بات وہی ہے، لاسٹ کوسچن ہے، میں اس کے بعد آگے بڑھوں گی۔ لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا آپ کو ابھی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان، کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل بھی ہے، اس کے امکانات ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ میں عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری اس کو موجود ہے۔ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض صاحب کے پکڑے جانے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سہولت کاری ختم ہو گئی تو وہ یہ بات غلط ہے۔ سہولت کاری وقتی طور پہ کمزور ضرور ہوئی ہے، مگر آپ جب تک اس سرے کو جنرل فیض صاحب کی شکل میں جو پکڑا ہے احتساب کا، اگر اس کو لے کے دوسرے سرے تک نہیں جاتے تو یہ سہولت کاری جو ہے صرف ایک شخص کے لیے یا ایک جماعت کے لیے یا ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لیے نہیں ہے۔ اس سے ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے سسٹم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ کی اس بات سے کہ سہولت کاری ہے، تو اسی بات سے کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کا بیگ لندن کے لیے تیار ہے، ضروری سامان اٹھانا ہے ابھی، تو یہ ان کو جیل میں بیٹھے ہی یہ ویل انفارمڈ ہے۔ وہ ویل انفارم ہے یا ان کی خواہش ہے، تو اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے جن کا وہ نواز شریف کا نام لے رہے ہیں، نواز شریف امریکہ بھی، یورپ بھی، سعودی عرب بھی، باقی ممالک میں بھی زندگی صحت ان کو اللہ دے، وہ جاتے رہتے ہیں، جاتے رہیں گے، میرے خیال وہ پریشان نہ ہو۔ اچھا، صحیح ہے۔ اچھا میاں صاحب، ایک بات، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کیا نعرہ لگایا اور پھر اس کے بعد مفاہمت کے اوپر آ گئے۔ ابھی ان حالات میں، اس سچویشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ٹھیک تھا یا مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے
کہ ووٹ کو عزت دو کی جو ہم بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین قانون کی بالادستی، ادارے اگر رہیں گے حدود و قیود میں تو پاکستان ترقی کر سکے گا۔ جب حدود و قیود سے باہر کوئی نکلتا ہے ادارہ یا ادارے میں بیٹھے لوگ اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پاکستان آج جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے یہ پھنسا رہے گا۔ تو اس لیے اس سے تو ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ ہاں، جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، جب کوئی یہ ہمیں ادارہ یا ادارے کا ترجمان یہ بات کرتا ہے کہ ہم آئینی قانونوں حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم کوئی مسلح جدوجہد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ہم اس وقت کر رہے تھے، ہمارے ہی ادارے ہیں، ہم یقین کر لیتے ہیں۔ جب ادارے آئین سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں اس وقت بھی بات کرتے تھے، آج بھی کریں گے، خدا کرے آئندہ نہ کرے کوئی، مگر کرے گا تو ہم اس وقت بھی بولیں گے۔ اچھا میاں صاحب، آپ نے بات کی ہے اے پولیٹیکل ہونے کی، تو اے پولیٹیکل کے دور کی ہی بات ہے کہ جب مارشل لاء کی بھی دھمکی دی گئی تھی اور ایکسٹینشن نہ دینے کی وجہ سے، تو کیا یہ ایسا ہوا تھا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ پاکستان کی 76 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ موقع آیا تھا کہ ایک جتھا لے کے، مسلح جتھا لے کے کوئی شخص آ جائے اور ادارے کے اندر سے بھی اس کو سپورٹ حاصل ہو، اس کو سہولت کاری میسر ہو، بلکہ وہ ایک پیج جو تھا وہ سارے کے سارے اس ایشو پہ اکٹھے تھے اور بغاوت کے لیے 2022 میں انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ قوم نے ساتھ نہ دیا، لوگ نکلے نہ، اور وہ منصوبہ فیل ہو گیا، مگر پاکستان کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی۔ اس وقت بالکل یہ سارے پریشرائز وقتی حکومت کو بھی کر رہے تھے، فیصلہ سازوں کو بھی کر رہے تھے۔ اچھا، جیسے کہ اگر اتحادیوں کی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی میجر اتحادی ہے، لیکن حکومت میں برڈن کہیں پر ان کے اوپر نہیں ہے، بلکہ آئینی عہدے تمام ان کے پاس ہیں۔ اب پنجاب میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این سے اب اجلاس اور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں کہ کوئی پاور شیئرنگ جو طے ہوئی تھی اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو وہ پاور شیئرنگ کیا ہے؟ کیا پنجاب میں حصہ چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اتحادی حکومت ہوتی ہے اس کے یہ مسائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ڈریس بھی ہو جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں، پیدا بھی دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک منشور رکھنے والا قومی حکومت نہیں ہوتی، ایک ایجنڈا نہیں ہوتا، ان کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ ایشو پیدا ہونے اور ختم ہونے یہ ایک روٹین میٹر ہے، یا یہ ایک حقیقت ہے جس سے نظر نہیں ہٹائی جا سکتی۔ ایک جماعت کی حکومت ہو تو اس میں بھی مختلف آراء لوگوں کی ہوتی ہیں، تو یہ تو ایک اتحادی حکومت ہے۔ اور جہاں تک پاور شیئرنگ کا تعلق ہے تو میرے علم میں پاور شیئرنگ کا جو ایجنڈا بنا تھا یا جو شرط شرائط رکھی گئی تھی وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ جیسے کہ بیوروکریسی میں ہے، ایڈمنسٹریشن میں ہے، یہاں پر ظاہر ہے کہ انہوں نے حکومت میں وزارتیں تو انہوں نے کہیں پر لی نہیں ہے، تو اس کے اوپر تو ہوئی نہیں ہوگی۔ تو ایڈمنسٹریشن اور بیوروکریسی میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ان کو دیا جائے تاکہ ان کو پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنے کا موقع ملے پنجاب میں۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیوروکریسی میں پوسٹنگ ٹرانسفر پہ اگر آپ کہیں کہ یہ میرا حق ہے یا مجھے شیئر دیا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ چیف ایگزیکٹو کا یہ اختیار ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے، اس نے گورننس دینی ہوتی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں آپ کہیں کہ یہ میری مرضی کا فلاں ضلع میں لگا دیں اور اس کی رزلٹ اس نے لینا ہے چیف ایگزیکٹو نے کہ آپ نے لینا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔
بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ان کا موقف جو ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سہولت کاری پہلے بھی دی جا رہی تھی اور اب بھی دی جا رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہی یا ان کی حراست میں لینا ہی نہیں ہے یا ان کا ٹرائل ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ سب کو کان ہو سکیں، پھر یہ سہولت کاری ختم ہوگی اور اس کے بعد ہی حکومت کی مشکلات بھی شاید کم ہو سکتی ہیں۔ دیٹس آل، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔